बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें आज हमारे पास और पहली खबर यह है कि कुछ बड़े इस्तीफे आ गए। ये किन शख्सियात के इस्तीफे हैं, कहां पर मंजूर किए गए, किन्हों ने ये इस्तीफे दिए और इसके पीछे छुपी हुई तमाम कहानी जो है वो आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ राय साहब, दो शख्सियात पर हमले की प्लानिंग की गई है जबकि एक अहम शख्सियत को उड़ा दिया गया। ये शख्सियात कौन है, इसकी भी हकीकत सुनने वालों के सामने रखेंगे। और अब पीडीएम की 13 जमातों को एक नए महाज पर इमरान खान ने शिकस्त दी है और ये महाज कौन सा है इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आपको बताते चलें, एक मूव की गई है और ये मूव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई। खुसूसन वफाक के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, इत्तेहाद की लड़खड़ा रहा है। और जब धमकी दी गई राना सनाउल्लाह की तरफ से कि हम गवर्नर राज लगाएंगे, तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि हम वफाक के अंदर किसी भी वक्त हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब के बहुत सारे बयानात आए हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इस वक्त तमाम जो कार्ड्स हैं, तमाम जो चाबियां हैं, वो इमरान खान साहब के पास हैं और ये उन्होंने फैसला करना है कि ये हुकूमत कितनी देर रहेगी। जब वो फैसला कर लेंगे तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। राय साहब, लंदन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान से पहले लंदन के अंदर ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं कि ये हुकूमत सिर्फ कुछ हफ्तों की मेहमान है। ये सिचुएशन पैदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर और अब 11 इस्तीफे कहा यह जा रहा है कि ये एक स्टेप लिया गया, एक सिचुएशन ऐसी बनाई गई है कुछ मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से और इस इत्तेहाद की तरफ से कि शायद एक बंद बांधा जा सके इस मूव के हवाले से। और इन 11 लोगों के इस्तीफों को मंजूर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जिसमें कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान हैं, शौकत अली हैं, फ़खर जमान खान हैं, फ़ारूक हबीब साहब बहुत ही एक्टिव हैं। इसके साथ साथ एजाज अहमद शाह हैं, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, डॉक्टर मेहरुन्निसा और शीरी मज़ारी साहिबा का भी इस्तीफा जो है उसे बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया। राय साहब, इसके पीछे क्या आपको जो सियासी हिकमत नजर आती है, रोकने की कोशिश की गई या इन्हें किसी किस्म का खौफ है कि अगर जो जिस तरह की बातें आ रही हैं, जिस तरह का फवाद चौधरी साहब ने भी इस वक्त पूरा टेम्परामेंट बता दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी उसको काउंटर करने के लिए ये कार्ड फेंका गया है? देखिए हाशमी साहब, ये मरियम नवाज, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ये जो कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला बनाया, अब इनसे कोई पूछे कि जितनी ढिठाई के साथ आप झूठ बोल रहे हैं, क्या जो 15 नशिस्तें जीती तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में, उसमें जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने वोट डाले थे? उसमें कोई चीफ जस्टिस ने जाकर वोट डाला था या उसमें किसी और कुव्वत ने जाके वोट डाला था? वो 15 नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ ने अवाम की कुव्वत से और अवाम के वोट से जीती। अगर आप अपना वज़ीर आला यहां पर बरकरार रखना चाहते थे, आप में कोई सियासी दमखम था, तो आप नशिस्तें ना जीतने देते तहरीक इंसाफ को और कम से कम वहां से 9 नशिस्तें जीत लेते और फिर कोई जोड़ तोड़ करके, कोई खरीदो फरोख्त करके आप हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रख लेते। अब ये जो बार बार कह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को कि ये एक अदालती वज़ीर आला हैं, हाशमी साहब मैं तो बड़ा हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ये जो हर रोज तौहीन अदालत करते हैं, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? अगर ये इस किस्म के कलमात किसी और जमात की जानिब से कहे जाते, खास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट तो एक तरफ, हाशमी साहब आपको याद है कि आजम सवाती ने सिर्फ एक कायमा कमेटी के अंदर, जिसकी कोई फुटेज मौजूद नहीं थी, जिसका कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं था कि आजम सवाती ने यह बात की या नहीं की, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवालात उठाए तो इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत लगा दी आजम सवाती पर। फवाद चौधरी को तलब कर लिया और फवाद चौधरी से कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर दी और उनको इतना प्रेशराइज किया,
اتنا پریشرائز کیا کہ کہا کہ ہم آپ کو نااہل کر دیں گے، اور الٹیمیٹلی ان کو لیٹر لکھ کر الیکشن کمیشن کو وضاحت دینا پڑی۔ تو الیکشن کمیشن کی ایک ایسی سچویشن میں جہاں کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کوئی فوٹیج نہیں تھی، تو وہاں پر تو توہین عدالت لگ گئی، لیکن یہاں پر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس، حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج صاحبان، 3 رکنی بینچ، جن کو یہ کہہ رہے ہیں بینچ فکسنگ، اور چیف جسٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور کر کون رہا ہے؟ فواد چودھری تو کسی کیس میں کرپٹ نہیں تھے، کسی کیس میں نااہل نہیں تھے، اعظم سواتی تو کسی کیس میں نااہل نہیں تھے، لیکن یہاں پر مریم نواز، اسلام آباد ہائی کورٹ ہاشمی صاحب سپریم کورٹ سے 13-14 کلومیٹر ٹوٹل دور ہے، اور اسی طرح احتساب عدالتیں بھی۔ تو ہاشمی صاحب، احتساب عدالتیں، سپریم کورٹ سے مریم نواز کا فراڈ، عدالتوں سے نااہل قرار دی گئی مریم نواز، اور عدالتوں سے سزا یافتہ مریم نواز چیف جسٹس پر مسلسل حملے کر رہی ہیں۔ اور یہاں پر خوف اتنا ہے سپریم کورٹ پر، سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر، اس سیسیلین مافیا کا، کہ ایک مرتبہ بھی مریم نواز کو یہ خوف نہیں آتا کہ جو ان کو بیل ملی ہوئی ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے، کیونکہ ضمانت پر آپ اس طرح کے سٹیٹمنٹ اور ضمانت کا اس طرح سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ تو عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں، یعنی عوام کو نہیں پتا کہ چودھری پرویز الہی تو چیف منسٹر اس وجہ سے بنے ہیں کہ 15 نشستیں جیتی ہیں تحریک انصاف نے، کوئی ٹیکنیکل ڈیسیژن نہیں ہے چیف جسٹس کا یا سپریم کورٹ کا کہ جس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی اس وقت سی ایم پنجاب بن گئے۔ دوسرا، آپ نے جو کہا کہ یہ استعفے انہوں نے کیوں منظور کیے، ہاشمی صاحب ان کی جو اس وقت کام پہ ٹانگ رہی ہیں بلاول بھٹو کے بقول، وہ عملی طور پر ان پر اس وقت لرزہ طاری ہے۔ عمران خان صاحب کی اس وقت جو مقبولیت عوام میں ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہاشمی صاحب ایک تو پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا گیا، کے پی میں پہلے ہی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، کراچی حیدرآباد کے الیکشن میں اب جس طرح کی یہ ریگنگ کرنے کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے ملتوی کر دیا، تو اب ان کو خدشہ یہ ہے بلاول بھٹو اینڈ کمپنی کو کہ اگر پنجاب کو چھین سکتے ہیں عمران خان صاحب اپنی جو ریسنٹ ان کی ویو ہے پاپولرٹی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر بھی یہ ہمارا مکمل طور پر کلا کما کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ سارے کردار جو کہ کرپشن زدہ کردار ہیں، جو کہ عدالتوں سے نااہل بھی ہیں، جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، یہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اب یہ سوچا کہ اچھا چیف جسٹس کو دھمکائیں، سپریم کورٹ کو دھمکائیں، اور اس کے بعد سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کی طرح ایکٹ کرتے ہوئے ان کو اتنا خوفزدہ کر دیں کہ خوفزدہ کرنے کے بعد اپنے حق میں ان سے فیصلے لیں۔ اب یہ جو انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں، یہ اس وجہ سے کیے ہیں کہ نون لیگ کے اندر، اسی طرح یہ جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم، اور جو باقی جماعتیں ہیں، ان کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، اور وہ اضطراب یہ ہے کہ یہ 3 مہینے کے اندر شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل جس طرح سے ناکام ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے اس ناکامی کا فائدہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو بھی ہوا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی اپنی کرزمیٹک پرسنالٹی، ان کا مقبول عام بیانیہ، تیسرا اس پی ڈی ایم حکومت کی نالائکی اور نااہلی، اور چوتھا جو انہوں نے مہنگائی کی 3 مہینے کے اندر، تو اس کی وجہ سے عوام جو بیزار ہوئے ہیں۔ اب یہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی اس پی ڈی ایم کا حصہ رہ کر سیاسی طور پر خودکشی کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتا چل گیا کہ نون لیگ اپنے گڑھ میں، جس کو وہ اپنا گڑھ کلیم کرتی تھی نام نہاد، حالانکہ وہ ان کا گڑھ نہیں تھا، کہ وہاں سے بھی ہار گئی، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر نون لیگ کو یہاں پر بدترین شکست ہو سکتی ہے ایک ایسی صورتحال میں جب تمام ریاستی ادارے بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے، الیکشن کمیشن بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑا تھا، پوری حمزہ شہباز نے ریاستی مشینری بھی استعمال کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی، اے این پی، اور جو دیگر ان کی جماعتیں ہیں اتحادی، ان کے لیے تو خطرے کی بہت بڑی گھنٹی بج گئی۔ اب ان کو خوف یہ تھا کہ نون لیگ کے اندر سے بھی کچھ ارکان ایسے ہو سکتے ہیں، ایسے ہی جو کچھ اتحادی جماعتیں ہیں اس وقت اس پی ڈی ایم کی حکومت کی، وہ بھی اپنا راستہ الگ کر سکتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی، اور اگر وفاق میں جہاں پر شہباز شریف کی حکومت صرف 2 ووٹوں کی اکثریت پر کھڑی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے ایک رہنما تو ایسے ہیں کہ جو فوت ہو چکے ہیں،
تو یہ جو 2 ووٹوں کی اکثریت ٹوٹل تھی، عامر لیاقت کی بھی وفات ہو گئی. تو اس پوری صورتحال میں اب خدشہ یہ تھا ان کو کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت تحریک عدم اعتماد آ جائے اور ان کا تختہ الٹا دیا جائے، کیونکہ اب ان کو وائبز یہ آ رہی ہیں جی ایچ کیو کی جانب سے کہ جی ایچ کیو ان کی نااہلی کا، ان کی نالائکی کا مزید بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جی ایچ کیو جو عوام کے سوالات ہیں جو کہ بار بار ڈی جی ایس پی آر کو بھی ٹیگ کر کے پوچھے جاتے تھے، وہ ان سوالات کو بھی مزید سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایچ کیو اب کھل کر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس پوری صورتحال میں ان کو خدشہ تھا کہ کسی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے وفاق میں بھی. اس لیے انہوں نے اب جلدی 11 استعفے منظور کر کے وفاق میں، یعنی یہ جو سی ڈی اے کے چیئرمین کے طور پر شہباز شریف کے پاس اب اختیارات رہ گئے ہیں، ان کی وزارت عظمیٰ صرف اسلام آباد تک محدود رہ گئی ہے. تو اس محدود سی وزارت عظمیٰ کو بچانے کے لیے یہ انہوں نے اب استعفے منظور کیے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی نمبر گیم کو سٹیبل کیا جا سکے. لیکن ہاشمی صاحب اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس اسمبلی سے دوبارہ کبھی بھی پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیں گے. عمران خان صاحب کا اپنا ایک پولیٹیکل ویژن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اب تحریک عدم اعتماد آئے شہباز شریف کے خلاف اور وہ دوبارہ اسی اسمبلی سے پرائم منسٹر بنے. کیونکہ 3 مہینے کے اندر جتنا گند ڈال دیا ہے اس پی ڈی ایم نے، 3 مہینے کے اندر جتنا برے طریقے سے معیشت کو ڈبویا گیا ہے، تو یہ ان کا سارا گند جو سیاسی گند ہے، ان کی جو ساری سیاسی نالائکی ہے، ان کی جو ساری نااہلی ہے، اس کا بوجھ عمران خان صاحب کیوں اٹھائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو یہ سوٹ کرے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لا کر اسی اسمبلی سے پرائم منسٹر بنے. یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کو یہ کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کے سامنے پلیٹ میں بھی رکھ کر یہ سیٹ پیش کی جائے اگر عمران خان صاحب کو کہ آپ دوبارہ سے آپ آ جائیں اقتدار میں اسی اسمبلی سے، تو عمران خان صاحب وہ قبول نہیں کریں گے. ہاں، حل کیا ہے کہ پورا نیا الیکشن ہو، کیونکہ اگر ابھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن بھی جائیں اس اسمبلی سے تو وہی سمجھوتے کرنے پڑیں گے عمران خان صاحب کو. وہی 2-3 ٹوٹل ووٹوں کی عمران خان صاحب کی اکثریت ہوگی اور ان سمجھوتوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب اگلے 1 سال کے اندر جو نقصان پہنچایا گیا معیشت کو، جس طرح سے ان کی معاشی اصلاحات کو برباد کیا گیا، ان کی انتخابی اصلاحات کو برباد کیا گیا، عمران خان صاحب 1 سال کے اندر یہ تمام ریکوری نہیں کر پائیں گے، یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اس پوری صورتحال میں خان صاحب کو ایک نیا الیکشن تو سوٹ کرتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس اسمبلی سے پرائم منسٹر بنے. اس لیے اب ایک خوف تو تھا تحریک انصاف سے پی ڈی ایم کو اور جی ایچ کیو سے بھی خوف تھا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی گیم الٹائی گئی اب ہماری گیم نہ الٹائی جائے. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ اس موو کی ضرورت نہیں تھی. خان صاحب اور تحریک انصاف وفاق میں تحریک عدم اعتماد لانے میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے. ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ نیا الیکشن ہو، فریش الیکشن ہو، عمران خان صاحب مینڈیٹ کے ساتھ آئیں تاکہ ان کو سمجھوتے نہ کرنے پڑیں اور پھر وہ ترقی کا سفر اور معیشت کو آگے لے جانے کا سفر وہیں سے شروع کر سکیں جہاں سے ان کو انٹرپٹ کیا گیا تھا اور پھر پی ڈی ایم نے ٹیک اوور کر کے معیشت کا کباڑہ کر دیا. رائے صاحب، یہ 2 شخصیات جن پر حملے کی پلاننگ کی گئی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور یہ شخصیات کون سی ہیں، ان کا کن اداروں سے تعلق ہے اور عناصر ایسے کون سے ہیں جو ان شخصیات پر حملے کی پلاننگ کر رہے تھے؟ اور اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو عناصر ہیں پکڑے گئے ہیں پلاننگ کرتے ہوئے، اور ان کے گھنونے پلان کے حوالے سے ہمیں بتائیں. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک لمحے کے لیے آپ یہ فرض کریں جیسے پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا اور کون سی حکومت چلے گی. تو ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ شخصیت آپ ہیں یا وہ شخصیت میں ہوں یا ہمارے ویورز جو ہیں وہ فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے، کیونکہ ایک سچویشن مجھے سمجھانی ہے اپنے ویورز کو کہ ہمارے ویورز یہ ذرا ازیوم کر لیں، جتنے بھی ویورز سن رہے ہیں، کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کے اندر اگلا پرائم منسٹر لانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت آرمی چیف، کوئی بھی آرمی چیف. تو آپ سب خود کو ایک لمحے کے لیے اگر آرمی چیف ازیوم کریں تو آپ یہ سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اندر کس قسم کا لیڈر سوٹ کرے گا. اصولاً اگر پاکستان کو
آگے لے کے جانا ہے, معیشت کو آگے لے کے جانا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسا لیڈر سوٹ کرے گا جو کہ صرف سینٹرل پنجاب کا لیڈر ہو, یا جس کی لیڈرشپ لاہور تک محدود ہو گئی ہو اور لاہور میں بھی وہ 3 نشستیں ہار گیا ہو, مثال کے طور پر شہباز شریف؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسا لیڈر سوٹ کرے گا جو کہ صرف اندرون سندھ تک محدود ہو, کراچی میں اس کی نشستیں نہ ہو, پنجاب میں اس کی پریزنس زیرو ہو, وفاق میں اس کی پریزنس زیرو ہو, کے پی میں اس کی زیرو پریزنس ہو, یعنی آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو جو کہ صرف اندرون سندھ کے لیڈر ہیں؟ یا کیا اسٹیبلشمنٹ کو یا فیصلہ ساز شخصیت کو یا کسی آرمی چیف کو ایک ایسا لیڈر سوٹ کرے گا پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے, کہ جس کی کے پی میں بھی حکومت ہو, جس کی پنجاب میں بھی حکومت ہو, جس کی آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہو, جس کی گلگت بلتستان میں بھی حکومت ہو, جس کی اس سے پہلے بلوچستان میں بھی ایک مخلوط حکومت تھی, جس کی سندھ کے شہری علاقوں میں بھی پینیٹریشن ہو, اور جس نے کراچی سے بڑی تعداد میں نشستیں بھی نکالی ہوں. یعنی ایک ایسا لیڈر جو کہ وفاق کو جوڑ سکتا ہے, جس کی پریزنس, جس کی موجودگی پاکستان کے تمام علاقوں میں, تمام صوبوں میں, اور پاکستان کے 2 جو حساس ترین علاقے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, وہاں بھی موجود ہیں. یعنی سب سے بڑا لیڈر, سب سے بڑا بائنڈنگ فیکٹر اس وقت کون ہے؟ عمران خان. یعنی اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو واحد لیڈر پاکستان کے اندر عمران خان صاحب ہیں, جو اسلام آباد سے لے کر بلوچستان, کراچی, کے پی, سابق فاٹا, لاہور, ڈی جی خان, کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں وہ ریکارڈ توڑ جلسے نہ کر سکیں, جہاں سے وہ نشستیں نہ نکال سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ, کوئی بھی آرمی چیف, کوئی بھی فیصلہ ساز شخصیت اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ملک کی معیشت کو آگے بڑھے اور ملک آگے بڑھے, اور اس کو اگر کسی ایک لیڈر کا انتخاب کرنا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو اس کے لیے سب سے سوٹیبل اس وقت موجودہ حالات میں کون سا لیڈر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ لیڈر عمران خان ہے. ورنہ اگر آپ امیجن کریں کہ پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہو, یعنی جیسے تحریک انصاف کی ہے, وفاق میں یہ صرف 2 نشستوں کی برتری پر, 2 ووٹوں کی برتری پر شہباز شریف کی حکومت ہو, سندھ میں پیپلز پارٹی کی لوٹ کھسوٹ ہو, کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومت ہو, تو کیا یہ نظام, اس نظام کے اندر جو آپ کا سرمایہ کار ہے, جو آپ کے کاروباری لوگ ہیں, ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیا آپ کی معیشت جا سکتی آگے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتی. تو اس لیے ایک تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی, اور ایسی پاپولیرٹی جس کا ایک لٹمس ٹیسٹ تھا یہ ضمنی انتخاب, اور اس میں ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کتنے پاپولر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی مداخلت نہ کرے عمران خان صاحب کے حق میں, تب بھی وہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ اگلے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ 2/3 میجورٹی اگر کسی پرائم منسٹر کے پاس ہو اور وہ بائنڈنگ فورس بھی ہو, پورے ملک میں اس کی پریزنس بھی ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کا جو کاروباری طبقہ ہے, آپ کا جو سرمایہ کار ہے, اس کا ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا اس نظام حکومت کے اندر کہ یہ تو بڑی سٹیبل حکومت ہے, اس کو کوئی کمپرومائزز نہیں کرنے پڑیں گے, یہ حکومت گر نہیں سکتی, ہمارا سرمایہ جو ہم یہاں پہ لگائیں گے یہ محفوظ رہے گا. آپ کی سٹاک ایکسچینج اوپر چلی جائے گی. ہاشمی صاحب, سونے پہ سہاگا یہ کہ عمران خان صاحب نے جو ایک اکاؤنٹ بھی کھولا تھا کہ جس میں بیرون ملک پاکستانی ڈالرز بھیجتے تھے, اسی طرح جو ترسیلات زر بھیجتے تھے, تو اوورسیز پاکستانیز کی کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی 90% سے بھی زیادہ لوگ اوورسیز ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہاں سے بھی ظاہر ہے کہ زر مبادلہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے جو دور تھا 3.5 سال, اس میں رقوم باہر سے بھی آتی رہی, ڈالرز آتے رہے, پاؤنڈز آتے رہے, ریال آتے رہے, درہم آتے رہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست ون ون سچویشن ہے, چوائس کتنی آسان ہے. آپ کمپیریزن کریں تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسا ڈیسیژن یہ عوام برداشت کرے کہ جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو وفاق سے لے کر تمام وفاقی اکائیوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں, ان کو سائیڈ لائن کیا جائے یا زبردستی ان کے مینڈیٹ کو دبایا جائے. تو اس وجہ سے اب جی ایچ کیو کی جانب سے جو وائبز آ رہی ہیں ہاشمی صاحب, یعنی ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ وائبز آ رہی ہیں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں شہباز شریف سے مایوس ہو چکا ہے جی ایچ کیو, طاقتور حلقے مایوس ہو چکے ہیں شہباز شریف کی پرفارمنس سے,
اور اب وہ شہباز شریف کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس پینک میں اب یہ حملے کر رہے ہیں جی ایچ کیو پر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر، اور اسی طرح پوری فوجی قیادت پر اور چیف جسٹس پر. جو آپ نے کہا کہ دو طاقتور شخصیات پر حملے، تو یہ جو حملے شروع کیے ہیں مریم نواز نے، یہ جو جاوید لطیف کو لانچ کیا گیا ہے، یہ لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جنرل باجوہ کو دباؤ میں لایا جائے، چیف جسٹس کو دباؤ میں لایا جائے، خاص طور پر جنرل باجوہ کو اور فوجی قیادت کو، اور ان سے کہا جائے کہ عمران خان صاحب ہم سے تو نہیں سنبھلتے، ہماری تو سیاست یہ دفن کر رہے ہیں، ہم 14 جماعتیں مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان کا، اس لیے آپ راستہ روکیں بزور طاقت. خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچانے کا پلان بنائیں یا پلان ہم بنائیں کہیں اور سے وہ ایگزیکیوٹ ہو، تو آپ راستہ روکیں بزور طاقت عمران خان کا، ورنہ ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ نے راستہ نہ روکا عمران خان کا تو پھر ہم آپ کے راز کھولیں گے، ہم آپ کو دھمکیاں دیں گے. اور راز کس قسم کے کھولیں گے؟ جس طرح سے پہلے خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ حکومت میں آ جائیں، تحریک عدم اعتماد فوراً لے آئیں، ورنہ جنرل فیض آرمی چیف بن جائیں گے اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اور یہ جو ہاشمی صاحب میاں نواز شریف یہ جو لندن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہمیں کوئٹ کر جانا چاہیے، حکومت چھوڑ دینی چاہیے، ہم حکومت میں پہلے ہی نہیں آنے چاہتے تھے، تو یہ کوئی روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے. ہاشمی صاحب اصل میں اب میاں نواز شریف یہ پیغامات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دے رہے ہیں. بات وہ پی ڈی ایم سے کر رہے ہیں، جنرل باجوہ کو سنا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں آنا چاہتے تھے، ہمیں تو کہا گیا مقتدر حلقوں کی جانب سے کہ آپ آئیں اور عمران خان صاحب کی حکومت گرائیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، ورنہ کوئی اور جنرل سیٹ پہ بیٹھ جائے گا اور آپ کا سیاسی مستقبل تاریک ہو جائے گا. تو یہ اصل میں میاں نواز شریف کی مرضی اور منشا کے بغیر شہباز شریف کی کیا جرت تھی کہ وہ اقتدار میں آ جاتے. لیکن اب یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم راز کھول دیں گے، ہم حکومت سے نکلنا چاہتے تھے، یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو اور چیف جسٹس کو دھمکایا جا سکے. یہ کبھی بھی اس وقت ہاشمی صاحب آج خود نہیں نکلیں گے وفاق سے، کیونکہ ان کو اب پتا چل گیا ہے، اب ان پر اور خوف طاری ہو گیا ہے کہ اگر ہم فوری طور پر وفاق سے نکلے تو پھر جو اشر ہمارا پنجاب میں ہوا ہے وہی اشر ہمارا چاروں صوبوں میں ہو جائے گا. لیکن ہاشمی صاحب اب عمران خان صاحب کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کسی بھی طور پر کہ وہ اس اسمبلی سے دوبارہ سے پرائم منسٹر بنے. تو یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں، اب ان کو کیمپین چلانے دیں جنرل باجوہ کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف، اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سا پیچھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے ریلیکس ہونا چاہیے، تھوڑا سا تماشا دیکھنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے کہ کیسے عمران خان صاحب نے ان کو تھکا کے مارا ہے. اچھا رائے صاحب، یہ جو ایک بڑی شخصیت کو اڑایا، کوئی تصور نہیں کر رہا تھا کہ اس خاندان کے اندر اس طرح کا بھی کوئی وقت آئے گا کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور بچوں کو بنیاد بنا کر سیاست کے ساتھ جو فیصلے کیے گئے اس کا اثر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بھی پڑا، اور لوگ حیران تھے اس فیصلے کے بعد. اب آپ نے دیکھا ہے کہ خط لکھا گیا ڈپٹی اسپیکر کو، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان نے دیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے اندر کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا، اور چودھری شجاعت صاحب نے جو خط لکھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور اب اس راستے کو روکنے کے لیے، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق شہباز اسپیڈ نے آج 1.5 سے 2 گھنٹے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ گزارے، ایم کیو ایم کے وفد نے گزارے، اور وہ شاید کسی خط کی تلاش میں آج دوبارہ اسی در پر آ کر بیٹھے تھے. خط نہیں ملا، لیکن ایک اجلاس ہوا اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے، یعنی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، بعد میں اعلامیہ بھی جاری ہوا، اور اس میں تقریباً 84 کے قریب ممبران جو تھے وہ شریک ہوئے. اور بنیاد کامل علی آغا نے جو بات بتائی ہے، اور ہمیں پہلے بھی لگ رہا تھا اور اس سے پہلے بھی یہ بیان دیا گیا کہ چودھری شجاعت صاحب جو فیصلے کرتے ہیں شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، اور انڈر پریشر آ کر، یعنی آپ کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، آپ کے اوپر جو بچوں کا پریشر ہے اس سے مشکل فیصلے کروائے جا رہے ہیں. اب یہ بھی بات بنیاد بنائی گئی ہے، اور چودھری شجاعت صاحب کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے ایک بڑا اقدام کیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، کہا یہ گیا کہ یہ سازش کر رہے ہیں، اور کاف لیگ کے اندر بڑی زبردست قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس کا سارا جو نیوکلیس ہے اس سازش کا، وہ طارق بشیر چیمہ ہے، جن کو فی الفور پارٹی سے الگ کر دیا گیا. اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. رائے صاحب، اس کے پولیٹیکل ریزلٹس کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو نتائج ہیں
obviously پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ بات کی ہوگی. مونس الہی کو جب بلایا اور ویڈیو لنک پر یہ بات ہوئی پرویز الہی صاحب سے, اس بات کو دیکھا گیا ہوگا, کیونکہ آج اسپیکر کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے اور ایک باقاعدہ طور پر بند باندھا گیا ہے اس فیصلے کے بعد. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو یہ دباؤ والی بات غلط ہے کہ چودھری شجاعت حسین پر کوئی دباؤ تھا اور اس دباؤ کے تحت انہوں نے خط لکھا. اصل میں تو لالچ تھی, ڈالرز کا کھیل تھا. آصف علی زرداری جو سندھ سے نوٹوں کی بوریاں لے کے آئے تھے, جس طرح سے اس سے پہلے طارق بشیر چیمہ نے شہباز شریف کو ووٹ دیا, تو یہ سارا کھیل وہی کھیل تھا ہاشمی صاحب. اسی طرح سے پیسہ چلا ہے, سب کو پتہ ہے. یہاں تک کہ بلاول بھٹو نے بھی اسی قسم کے ٹویٹس کیے تھے کہ آصف علی زرداری سب پر بھاری. اب مجھے آپ بتائیں کہ زرداری کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا تھا کہ وہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو بچاتے پھرتے. تو چودھری شجاعت حسین نے تو اصل میں سب کو پتہ ہے کہ ایک پیسے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی, اپنے خاندان کے لیے, اور صرف یہ انٹرسٹ تھا. اب دوسرا ہاشمی صاحب, چودھری شجاعت حسین نے اور آصف علی زرداری نے, خاص طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف نے, کیونکہ آصف علی زرداری نے جو پیسے چودھری شجاعت حسین اور ان کے بچوں کو دیے وہ تو آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے پورے کر لینے ہیں, اور آصف علی زرداری نے بھی وہ سندھ کے سرکاری وسائل سے دیے. لیکن اصل میں نون لیگ نے 100 جوتے بھی کھائے ہیں, 100 پیاز بھی کھائے ہیں. کیونکہ ایک تو چودھری شجاعت حسین کا جو لیٹر تھا یہ ان کے کسی کام نہیں آ سکا. سپریم کورٹ سے ان کی بدنیتی ثابت ہو گئی. پہلے جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم شکست کو تسلیم کرتے ہیں, تو اس وقت پھر بھی کہا گیا تھا کہ چلیں نون لیگ کا یہ ماضی تو نہیں رہا, لیکن چلے انہوں نے کچھ گریس کا مظاہرہ کیا. لیکن جس طرح کی انہوں نے بددیانتی چودھری شجاعت حسین کے لیٹر کی صورت میں کرنے کی کوشش کی, اس سے ان کے اپنے جو حمایتی حلقے تھے اور ایسے صحافی جو کہ ان کے گروپ کے سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ یہ اتنا غیر آئینی اور غیر قانونی قسم کا اور غیر اخلاقی قسم کا اقدام تھا. تو اس پوری صورتحال میں چودھری شجاعت حسین نے تو ایک لیٹر کے ذریعے, جو کہ حمزہ شہباز کو تو نہیں بچا سکا, لیکن اپنے پیسے تو انہوں نے کھڑے کر لیے. شہباز شریف کی ریپیوٹ مزید متاثر ہوئی, حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ چلی گئی, اور شہباز شریف اینڈ کمپنی کو, آصف علی زرداری کو وہ پیسے بھی لوٹانے پڑیں گے. اب ہاشمی صاحب چودھری شجاعت حسین کو جو انہوں نے اڑایا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیج کر چیف الیکشن کمشنر کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے, اصل میں یہ اس منصوبے کو بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پریمپٹ کیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی کہ چودھری شجاعت حسین جو اسمبلی کا حصہ نہیں ہے, تو اب ایک ایسی صورتحال میں جب وہ کھلی بغاوت کر چکے تھے کاف لیگ سے, لالچ کی بنیاد پر, رشوت لینے کی بنیاد پر, تو ان کی کاف لیگ میں کوئی جگہ نہیں بنتی تھی. تو اس لیے یہ بالکل ایک ٹھیک ڈیسیژن ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو بھی بتایا جائے کہ چلیں, ایک طرف سیاست تھی, عزت تھی, دوسری جانب پیسہ تھا, آپ نے پیسہ لے لیا, اب آپ کی عزت تو چلی گئی, اب آپ سیاست سے بھی رخصت ہوں. اور اب دیکھیں کہ چودھری شجاعت حسین وہاں سے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کاؤنسلر کا الیکشن بھی اگر وہ خود لڑیں یا ان کے بچے لڑیں, تو کاؤنسلر کا الیکشن بھی وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اتنے اس وقت چودھری شجاعت حسین سے اور ان کے بچوں سے عوام, خاص طور پر تحریک انصاف اور کاف لیگ کے جو ورکرز ناراض ہیں. راز صاحب, ایک بیان اور بھی جاری کیا گیا ہے, اور یہ مریم کی طرف سے کیا گیا. مریم بھی کہتی ہیں کہ ناانصافی کرنی تھی, اس لیے فل کورٹ نہیں بنایا گیا, عدالتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں, تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. کوئی پوچھے مریم نواز سے, جو مجرمہ بھی ہیں اور ضمانت کے اوپر باہر ہیں, اور وہ یہ کس حیثیت سے یہ باتیں کر رہی ہیں. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رولنگ کیس کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناانصافی کرنی تھی, اس لیے فل کورٹ نہیں بنایا گیا. اور مریم یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان کو نوازنا تھا, اس لیے فل کورٹ کی تشکیل نہیں دی گئی. یک طرفہ فیصلہ اور انصاف کا قتل کرنا تھا, اس لیے فل کورٹ نہ بنایا. مجھے پورا یقین تھا کہ فل کورٹ نہیں بنے گا, فل کورٹ بنتا تو جو فیصلہ آیا شاید یہ فیصلہ نہیں ہوتا. اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان کے لیے فیصلہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. عمران خان کو ثاقب نثار نے جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, اس نے ملک تباہ کیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی قتل ہے اور انصاف کا قتل ہے. عمران خان کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پارٹی سربراہ کی
پارٹی سربراہ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ نے کوئی ناانصافی نہ کرنا ہوتی تو کہتے فل کورٹ بناتے ہیں اور پھر دیکھا جائے گا۔ 3 ججز کی پر یہ فیصلہ دیا گیا۔ پرویز الہی عدالتی وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ آپ نے منتخب کرنے ہیں، تو اسمبلیاں کس کے لیے ہیں؟ آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں، پارلیمنٹ کا کام ہے۔ کسی بھی ادارے کی عزت و تکریم اس کے غیر جانبدار فیصلوں سے ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس فیصلے کو سر جھکا کر تسلیم کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ رائے صاحب، اس میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے یہ بات آج کہی کہ یوم سیاہ بھی منایا جائے گا عدالتی فیصلے کے خلاف۔ عدالتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مریم کس حیثیت سے پاکستان کی سپریم کورٹ پر اور ججز پر حملے کر رہی ہیں رائے صاحب؟ ہاشمی صاحب، سپریم کورٹ سے اگر کسی کا گلہ بنتا ہے تو تحریک انصاف کا بنتا ہے، اور اس کی ایک بڑی ویلڈ وجہ بھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب قاسم سوری نے رولنگ دی تھی ڈپٹی سپیکر کے طور پر، اگرچہ ایک سازش والا مراسلہ قاسم سوری کے سامنے تھا، لیکن ہاشمی صاحب جب وہ رولنگ دی گئی تو نون لیگ کو پٹیشن نہیں داخل کرنی پڑی، پی ڈی ایم کو پٹیشن نہیں داخل کرنی پڑی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے 12 جج صاحبان از خود چیف جسٹس کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں، آج خود، اور چیف جسٹس نے بعد میں بتایا بھی کہ 12 سپریم کورٹ کے جج صاحبان آج خود میرے گھر آ گئے اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آج خود نوٹس لیں گے۔ یعنی کوئی پٹیشن اس وقت پی ڈی ایم کی جانب سے سپریم کورٹ میں نہیں گئی تھی، لیکن قاسم سوری کی رولنگ پر تو چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے 12 جج صاحبان کو آئین یاد آ گیا اور انہوں نے اس پر آج خود نوٹس لیا۔ اچھا، اب یہ جو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کی جو رولنگ تھی غیر آئینی، غیر قانونی، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس پر سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس نہیں لیا۔ یعنی جتنی ایکٹیونیس، جو جوڈیشل ایکٹیویزم آپ کہیں، یا آپ یہ کہیں کہ جتنی جو عام لوگوں کی زبان میں، حالانکہ اس طرح کے الفاظ مناسب نہیں ہے استعمال کرنے، لیکن جس طرح سے عام لوگ کہتے ہیں کہ جتنی پھرتیاں قاسم سوری کی رولنگ پر دکھائی گئیں، اس قسم کی پھرتیاں دوست مزاری کی رولنگ پر نہیں دکھائی گئیں۔ یہاں پہ تحریک انصاف کو پٹیشن دائر کرنا پڑی، چودھری پرویز الہی کو پٹیشن دائر کرنا پڑی، تو اس کے بعد پھر جا کر یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا تھا۔ اور ہاشمی صاحب، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر مسترد کرنے پر کس قسم کا فیصلہ آیا تھا کہ ایک ہی دن میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اسی دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو، اور ٹائم بھی فکس کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے۔ اب ان کے خلاف فیصلہ آ گیا ان کی بدنیتی پر اور اوپن اینڈ شٹ کیس پر، جہاں سپریم کورٹ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اگر یہاں پہ ہاشمی صاحب فل کورٹ بھی ہوتا تو یہ فل کورٹ کو بھی اسی طرح تھریٹ کر رہے ہوتے، کیونکہ فل کورٹ کے بجائے آپ دنیا بھر کے بھی جج صاحبان اس بینچ کے اندر شامل کر لیتے، تو کوئی ایسی آئینی شک نہیں تھی جس کے تحت آپ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ بچا سکتے تھے۔ ان کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ ان کے اپنے جو قانونی ماہرین ہیں، سلمان اکرم راجہ جیسے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت ڈپٹی سپیکر کی یہ جو رولنگ ہے، یہ 2 گھنٹے بھی سپریم کورٹ کے اندر سروائیو نہیں کر سکتی تھی۔ تو ہاشمی صاحب، یہ فل کورٹ بھی ہوتا تو یہ اس کو بھی دھمکا رہے ہوتے۔ اصل میں یہ فل کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلے دو، ہم سسیلین مافیا ہیں، آپ ہماری طاقت کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ہم اس ملک کے گاڈ فادر ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں سزائیں ہوئی تھی؟ ہماری کرپشن کے قصے زبان زدے عام تھے، ہم نے منی لانڈرنگ سے محلات بھی بنا لیے، اس کے باوجود ہم اقتدار میں آگے۔ تو چیف جسٹس صاحب، آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ اصل میں پیغام دے رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ ہمارا مافیا اتنا تگڑا ہے، اتنا طاقتور ہے، اور اس کا نیٹ ورک پاکستان کے نظام میں اس طریقے سے ہم نے اپنے مافیا کے جو پنجے ہیں پاکستان کے نظام کے سینے میں گاڑے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ اتنی کرپشن کرنے کے باوجود ہم دوبارہ سے اقتدار میں آ گئے ہیں۔ تو آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ ایک مرتبہ آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا، چاہے یہ فیصلہ آپ نے آئین کے مطابق دیا ہے، لیکن آپ نے اگر یہ جرت کیا ہے تو اب آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ اب ہاشمی صاحب، اگر کوئی مہذب معاشرہ ہو، کوئی سویلائزڈ اسٹیٹ ہو جہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، تو ہاشمی صاحب یہ سارے کرپٹ کردار توہین عدالت کے جرم میں بھی ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا اور ان کی نائلیاں ہونی چاہیے تھی۔
بہت شکریہ راج صاحب. ویئرز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.